बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बन्नू का एक एपिसोड गुज़रा और उसके बाद हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इंतहाई अहम फ़ैसले हुए और अच्छी बात यह है कि बन्नू बुनियाद बना, बन्नू के अवाम ने बुनियाद फ़राहम की और एपेक्स कमेटी के जो फ़ैसले थे वो पूरे सूबे के लिए हुए हैं। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मौजूद हैं पख्तून यार ख़ान। आप जो हैं आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी इस हवाले से कि आप बन्नू से वाहिद एक तो सूबाई काबीना का हिस्सा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। पख्तून यार साहब, पहले तो हम अगर ये जानना चाहें कि बन्नू के लोग क्यों मजबूर हुए, लाखों की तादाद में वो निकले, लेकिन इससे भी पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके माथे पे तमगा है, ये जो ज़ख़म है, ये किस वजह से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। चूँकि आपका ख़ुद भी बुनियादी ताल्लुक बन्नू से है और हालात वाक़यात पे आपकी गहरी नज़र होती रहती है वहाँ पे। मेरे ताक़ुक़ की अगर बात की जाए तो कौम और इलाके के लिए एक छोटी सी कुर्बानी है। कोशिश करेंगे कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग ना करें। इस लिहाज से हमारी चूँकि इलाके एक मसला बन गया था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी। उसमें जब ये वाक़या हुआ, कम्प्लेक्स में फायरिंग हुई, कम्प्लेक्स के बाहर जब फायरिंग हुई वहाँ पे भगदड़ मची, लोग ज़ख्मी हुए तो हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में बस हालात कुछ ऐसे थे कि एक तो मैंने खुद ज़ाती अपना खून भी दिया हुआ था, ब्लड दिया डोनेट करवा दिया था, क्योंकि अगर इस वक्त में अब लोगों के काम ना हो तो इससे एक बड़ा लम्हा मेरे लिए कोई और नहीं था। साथ ही साथ वहाँ पे जो मुश्किलात थी, मसाइल थे या जो आगे जिन चीज़ों पे हमारी नज़र थी, और नमाज का भी वक्त होने जा रहा था बस, तो इस वजह से वो ब्लड डोनेट करने की वजह से मेन मसला ये बन गया था कि हम वो रेस्ट नहीं लिया उसमें जो दरकार होते हैं, उसकी वजह से फिर मैं गिर गया था। अच्छा, उसकी वजह से बस सीधा ये मेरे को ज़ख़म आया था। 7-8 को स्टिचेस इस पे लग गए थे हमारे। ठीक। तो ये कल ये ये स्टिचेस हमने वो करवा दिए, रिमूव अच्छा, करवा ये जो दिए। लाखों की तादाद में लोग निकले, किस चीज़ ने मजबूर किया कि इतने लोग निकले? क्योंकि बदअमनी तो पहले भी रही है, सूरत हाल तो ज़ाहिर है कि वैसे भी बन्नू और जो गिरदो-नवाह के इलाके हैं, यहाँ पे ख़राब रहे हैं, लेकिन इस मरतबा क्यों? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हुँ, लोगों की बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया था। हालात दिन ब दिन आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है कि हम मूवमेंट में लोगों को तकलीफ़ होती रहती है। लोगों को बत्ती की कॉल्स आ रही थी, लोग अपने दफातर नहीं जा सकते थे, दफातर में लोग दनदनाते फिर रहे थे। इसके साथ ही साथ कुछ अजीब सा एक सूरत हाल बनी थी कि आपको बड़े बाज़ार में मुसल्लह असला समेत लोग नज़र आते थे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। एक निसंदार अगर मैं सबसे पहले मैंने खुद ही कमेटी में भी कहा था कि अगर मैं सबसे पहले कोई असला लूँ तो मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ कि मैं किस तरह इसको वो लीगल करा सकूँ और हुँ, लाइसेंस ले सकूँ। हुँ, कुछ लोग ऐसे थे जो ओपन वहाँ पे दंदनाते फिर रहे थे, लोगों को वो नज़र आते थे और लोगों से एक दहशत का माहौल वहाँ पे बन गया था और लोग ये सोच रहे थे कि रिट ऑफ द स्टेट कहाँ पे है। हुँ, इसके साथ ही साथ जब अमन का नारा लगा, अमन आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, इन सारे अब लोगों की ज़रूरत है और पूरे इस खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत है। तो लोगों ने महसूस किया कि अगर आज हम एक यूनाइट ना हुए, एक परचम के तले हम जमे ना हुए, सारी कौमियत, रंग, नस्ल, झंडा, पार्टी, सियासत को अपनी को पसे पुश रख के हम एक साथ इत्तेफाक में ना हुए तो शायद इसके बाद मौका नहीं आएगा। इससे पहले भी 2 4 5 अमर जरगे वहाँ पे हुए थे, मुनक़िद हुए थे, हमारे मैं खुद उसमें शरीक था, लेकिन वो एक स्टार्ट था। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद लोगों ने अभी ये समझा कि इसके बाद हो सकता है हमारा ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाए अच्छा। इस इलाके में, जो कि वफाक की तरफ से एक गलत मैसेज था। हमें अंदाज़ा था, जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा था कि तो पुख्तनिया साहब, ये दो मुतज़ाद बातें नहीं हैं कि लोग कहते भी थे, मुतालबात भी उनके ये थे कि जी गुड बैड तालिबान का ख़ात्मा किया जाए, ये जो जराइम पेशा नासर हैं या जो ग्रुप्स के लोग हैं इनके ठिकाने ख़त्म किए जाएँ, और दूसरी तरफ ऑपरेशन की मुखालफत भी हो रही है कि ऑपरेशन में ऐसी क्या चीज़ है कि वो मुखालफत कर सर रहे थे? इसमें बात ये ना कि हम ये पहले भी चाह रहे थे कि अक्रॉस द बोर्ड हो, अच्छा। इन अवामिल के ख़िलाफ़ जो किसी भी रंग, किसी भी लिबादे में, किसी भी शक्ल में, किसी भी किरदार में ख्वाह वो मौजूद हो और दहशतगर्दी या उस उन अनासर को सपोर्ट कर रहे हो, उनके हुँ, ख़िलाफ़ हम पहले भी थे, आज भी हो रही। आवाम ने खुल के कहा नहीं, आप इनके ख़िलाफ़ स्टैंड लें। अच्छा। लेकिन स्टैंड अगर मुझे एक शख्स बाज़ार में नज़र आ रहा है कि उनके पास हर किस्म का असलहा है, उनके साथ वो है और उस हुँ, पर कोई हाथ नहीं डाल रहा, तो सबसे पहले तो बात यहीं से होनी चाहिए कि हुँ, इनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए।
باقی ہم نے اپنی جو سی ٹی ڈی یا پولیس کی ہم نے بات کی، اسٹرینتھنگ کی، ہم نے اس کو یہ کہا چونکہ یہ ہماری یہاں پہ لیڈ رول یہ لوگ پلے کریں گے، ان کے خلاف آپ ایکشن ان کو سپورٹ کر کے دیں کہ یہ لوگ یہاں پہ ان کے خلاف ایکشن ہے. ہاں یہاں پہ ضرور ایک بات ہے کہ ہماری سی ٹی ڈی یا پولیس کیپیبلٹی کی بات جب آتی ہے تو اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہماری شاید فورس اتنی کیپیبل نہ ہو، ان کے ساتھ وہ وسائل موجود نہ ہو جو ان کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہماری کیبنٹ نے یا ہماری ایک دو نشستیں اس بات پہ ہوئی یا اس چیز کو ایگری کر دیا گیا کہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کو وسائل ان کو دیں گے، ان کو بلٹ پروف گارڈ یا جیکٹس، ہیلمٹس، اسلحہ ان کو جو ان کی ضروریات ہے وہ ان کو دیں گے ہم. تو اس کے لیے بھی کام جاری ہے. ہماری گاڑی میرے خیال میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا گئی ہیں، ان کے لیے تیار ہو رہی ہے. اگر وہ کسی بھی آپریشن میں جائیں تو ان کو کوئی حادثہ، کوئی جانی نقصان نہ ہو. باقی تو اللہ کے کام ہے، وہ جیسے کرتے بس وہ ہوگا. پختونیار صاحب، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ اسلحہ بردار لوگ پھرتے تھے، باقاعدہ ان کے ٹھکانے تھے، جی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. جی جی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے تھے اور کون نہیں ڈال رہا تھا؟ میں تو ظاہری بات ہے آپ بھی اس چیز کو خود سمجھ سکتے ہوں گے کیونکہ آپ کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے. کچھ ایسے عناصر تھے جو جن کی سرپرستی میں تھے، جو تھے جس لحاظ سے بھی تھے، ان کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی پولیس کو روکا جاتا تھا یا سی ٹی ڈی کو روکا جاتا تھا؟ عوام کی یہی رائے تھی کہ پولیس کو روکا جا رہا ہے. جو اچھا. جرگہ ہوا، جرگے کے مشران نے ان کے سامنے یہ پوائنٹس رکھے کہ پولیس اگر کوئی ایکٹیویٹی کرے بھی صحیح تو ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس اپنا کام آزادانہ طور پہ کر نہیں سکتی. وہ جو 2 دن کریک ڈاؤن ہوا، چھاپے پڑے، ٹھکانوں کا خاتمہ ہوا، لوگ گرفتار ہوئے، اب وہ عدالت نے سی ٹی ڈی کے حوالے بھی کیے ہیں جسمانی ریمانڈ پہ. جی جی تو کیا اب بنو صاف ستھرا ہو گیا؟ نہیں. وہ لوگ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ سی ٹی ڈی نے ان کو ریمانڈ پہ بھی لے لیا. 22 اگست کے بعد دوبارہ کورٹ جائیں گے. ان کے خلاف جو بھی ایف آئی آر جو کچھ بھی ہے وہ ابھی کورٹ کو وہ لیگلی طور پہ وہ دوبارہ وہ کریں گے. لیکن سی ٹی ڈی اس کا ریمانڈ لے گی، ان تمام کرداروں کو، تمام حالات واقعات کا جائزہ لے گی. جو اگر کوئی کسی ملٹنسی کسی کیس میں مطلوب ہو یا گورنمنٹ کو درکار ہو تو ان کے خلاف پراپر پروسیڈنگ کرے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ حالات کی بات، حالات اللہ کرے میں دعاؤں اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن آنے والے دن میرے لیے، میرے علاقے کے لیے، میرے ان مشران کے لیے، میرے تمام بنو کے عوام کے لیے اور میری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے شاید، جس میں ہماری پولیس وغیرہ، یہ ہمارے سی ٹی ڈی وغیرہ جس کو ہم لیڈ رول وہاں پہ دے رہے ہیں، اس کے لیے شاید مشکلات بھی ہو. اچھا. ہاں یہ ظاہری بات ہے کیونکہ میں نے اس دن اپنے جلسے میں بھی، پروگرام میں بھی یہ خدشات ہیں کہ اب مشکلات ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائیں. مشکلات ہم نے یہ اس جلسے میں بھی اس دن کہا تھا اور کھل کے ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والے دن مشکلات کو شکار ہو. اشارہ آپ کا اس طرف ہے کہ اس چیز کا ریئیکشن آ سکتا ہے. لیکن ہم نے صابر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اتفاق کی یونٹی ہم نے جو بنائی ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اور اگر ہم اس چیز سے ڈر گئے، خوفزدہ ہوئے کہ ہم ایسا ہوگا، ایسا ہو رہا ہے، تو شاید ہم امن نہ لا سکے. لیکن امن کے لیے قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں، لوگ دیں گے بھی قربانیاں. میری ذات کا اگر سوال کیا جائے تو اگر میرے مٹی، میرے علاقے، میرے پختون بیلٹ میں، پورے خیبر پختونخوا میں، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک پالیسی ہم نے یہاں پہ، اگر ہم نے بنو کے لیے آواز اٹھانی تھی امن مارچ میں، تو ہم نے بنو کا نہیں سوچا تھا، ہم نے پورے پختون بیلٹ کا، پورے خیبر پختونخوا کا سوچا تھا. جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پرامن خیبر پختونخوا، خوشحال خیبر پختونخوا، مستحکم پائیدار خیبر پختونخوا، پاکستان خوشحال، پرامن اور پائیدار پاکستان کی ضمانت ہے. اس لیے ہم نہیں کہہ رہے، ہم اس لیے کہہ رہے کہ ہم پختونخوا میں امن ہوگا تو ساری پورے پاکستان میں امن ہوگا. پختونخوا اگر کوئی کہتے ہے کہ پختونخوا میں بدامنی ضروری ہے، بدامنی ہو اور اس حال پہ رہنے دیے جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان بھر میں کوئی امن امان یا چین کی زندگی سکون کوئی گزار سکے. تو ہم نے جو نعرہ لگایا تھا، ہم نے نعرہ پورے خیبر پختونخوا کے لیے لگایا تھا. ہم اگر ایپیک کمیٹی کے اجلاس میں بھی آئے تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اس اجلاس میں ہم آئے تھے کہ ایپک کمیٹی کا ہمارا جو اجلاس ہے اس میں ہم نے پورے خیبر پختونخوا کی نمائندہ کی. میں نے میٹنگ میں ہی کہا تھا کہ میرے اوپر 2 ہی رسپانسبلٹیز یہاں پہ آ رہی ہے. ایک یہ کہ میں یہاں پہ کیبنٹ کے نمائندہ ہوں سر کے ساتھ. دوسری طرف اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک طرف جو ہمارے عوام اس کا نمائندہ یہاں پہ بن کے آیا ہوں، تو نمائندگی اگر آج میں نے عوام کی ترجمانی کرنی تو میں نے اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ پورے خیبر پختونخوا کے عوام کی ترجمانی کرنی ہے. اور وہی ہم نے کر دیا کہ ہم نے پورے خیبر پختونخوا کی ریپریزنٹیشن کر دی. ہمارے مطالبات مانے گئے اور وہ پورے کے پورے مطالبات پہ
पूरे के जी 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 पूरे के पूरे मुतालबात हमने एपेक कमेटी में रखे और एज ए पॉलिसी हमने उसको बनो की सरजमीन पे अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रगल ये मुहिम वहाँ से शुरू हुई। तनकीद होती रहती है, मेरे ऊपर दर्द में भी तनकीद हुई है, लेकिन मैं आज आपकी चितन से भी ये इंशाल्लाह, उस दिन भी मैंने कहा था भाई ओथ हमने जो हलफ लिया था माज कौम से, इंशाल्लाह ये आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपकी तवक्कुआत, आपकी सोच, आपकी उन बातों ने हमें हौसला दिया कि हम कमेटी में भी खुल के बोले, खुल के हमने बातें की। और ये मैं आज आपकी चंदन से दोबारा अपने सारे सुनने वालों को, अपने भाइयों को, अपने इलाके के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपने जो एतमाद किया था, हमने आपके एतमाद, आपके हलफ को हमने तोड़ा नहीं, सारे मशरान ने इंशाल्लाह उसका बरम हमने रखा हुआ है। आपकी जो जो बातें थी हमने वो सारी बातें इंशाल्लाह खुल के बयान की है। तो इस बात की वजाहत इसलिए भी ज़रूरी थी कि तनकीद भी हमारे पूरी नहीं, हुई होगी, तनकीद करने वाले तो बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन सिर्फ आखिरी बात यह है कि अपने मबैन इन मंशियात फरोशों को, और किस शक्ल में भी हो, इन आइस फरोशों को जो यहाँ पे हमारे डीलर है, हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, या खां और दहशतगर्द जो हमारे किसी भी रूप में हमारे दरमियान रह रहे हैं, या वो लोग हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, जिस तरह हम कहना चाहते हैं कि हमारे इदारों के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि बीच में हम 20-50 हज़ार क्रय पे ऐसे अवामिल को जगह ना दें जो कि कल हमारे लिए भी वैसे तकलीफ बन सकते हैं। तो इनसे इज्तनाब करना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत है तो आप आए इसी कमेटी के पास, जरगा कमेटी के पास आए, उनके सामने आप अपनी बातें रखें, मुझे मुश्किलात है, मेरा घर है, ये वो करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे अवामिल को अगर आप जगह देंगे तो हम कल जिस पुरअमन बनों के लिए पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगवा रहे हैं, शायद वो उसकी तामीर या वो नामुमकिन हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तनकीद आपका हक है, लेकिन तनकीद बर इस्लाम हमारे ऊपर करे, तनकीद नहीं, हक सच सुनने की हिम्मत हौसला हम भी पैदा करेंगे, हक सच सुनने की हिम्मत हौसला हम अवाम भी पैदा करें, तो इंशाल्लाह बेजा तनकीद से मुश्किलात हमारी बढ़ेंगी, और वो तनकीद जो इस्लाह बारे हो, इनसे हमारी मुश्किलात में भी कमी होगी, और हम आगे चल के भी अपने इलाके और आवाम के मसाइल सही तरीके से हल कर सकेंगे। और इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नेक्स्ट कैबिनेट पे मुमकिन है कि हमारी जो जुडिशल इंक्वायरी पे बात हुई, हो सकता है कि इंशाल्लाह कल जुमे को जो होने वाला सेशन है कैबिनेट का, उसमें हमारी जुडिशल इंक्वायरी ठीक, वो भी आ जाए, और केस हम बनो के वाक़े के हवाले से जो फायरिंग हुई, कम्प्लेक्स के अंदर हुई, बाहर हुई, जो भी कुछ हुआ, इसके हवाले से अगर 10-20 कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारी अमन को ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा पुख्तनिया साहब, ये जनूबी रीजन के हवाले से जब हम बात करते हैं, बन्नू डिवीज़न और फिर डेर इस्माइल खान डिवीज़न, गवर्नर का ताल्लुक डेर इस्माइल खान से, वज़ीर आला का ताल्लुक डेर इस्माइल खान से, मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक डेर इस्माइल खान से, IG पुलिस का ताल्लुक डेर इस्माइल खान से, और ये वज़ीर आला साहब की ज़ुबानी भी हमने सुना है, मौलाना साहब की ज़ुबानी भी और सुना मेरा है, भी ताल्लुक जनूबी अजला से। जो ज़ाहिर है कि वो तो हम बात ही वही कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, और आपने भत्ताखोरी के हवाले से बात की, तो क्या आपको भी भत्ते की कभी कॉल मसूल हुई है या कभी आपने भत्ता दिया हो? बात ये है कि 2014 की मैं बात कर दूंगा, हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा था ज़रब अज़ब, उससे पहले मुझे कॉल्स आई कि आपने फलानी दुकान पे, मिरली में उस दुकान पे आपने पता भिजवाना, ये करना, उन्हें करना। मैंने कहा जो भी काम करना है, काम अल्लाह के हैं। अगर मैं आज आपको दूं तो कल दोबारा दूंगा, परसों एक को दे दिया तो फिर दूसरे तीसरों को दूंगा। धमकी भी मिली, हालात भी हुए घर पे, उन दिनों में ID भी आई, ब्लास्ट भी घर पे हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों से लेके मुझे मुश्किलात भी दरपेश हुई, मेरे ऊपर अटैक भी हुआ, मेरा जो तकलीफ शायद आप खुद बनो के रहने वाले आपको अंदाज़ा था, जिस हालात में हमने सर्वाइवल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मेरा रुपया या मेरा पैसा इन लोगों के साथ इस लिहाज पे नहीं जाएगा कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस वगैरह जो एजेंसीज हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। वो कौन है? मेरी बच्चे, हमारी अवाम है, हमारी इस धरती के रहने वाले लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को हाँ, कॉल्स, धमकियाँ, थ्रेड्स आती रहेंगी, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हमें अगर सिर्फ परवाह है तो उस अल्लाह की ज़ात का, वही करने वाला है, वही करवाने वाला है, और अल्लाह के तवक्कल और भरोसे पे हम अपना सब कुछ करते हैं। और हम इस लोगों के इस काम शाम में ना तो हमने हिस्सा लिए, ना हिस्सा लेंगे, ना इनके इसमें कार्य खैर में हम शरीक ठीक है, कार खैर। होना चाहिए। पुख्तनिया साहब, ये जो 16 मुतालबात थे बनो जरगा के, जो 45 रुकनी जरगा था, उसके 16 मुतालबात में बहुत कुछ मुतालबात ऐसे थे कि वो बराह रास्त फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते थे, और इसीलिए फिर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया। तो आज अगर बनो में जो सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा हमला होता है,
بنو میں یا کسی صوبے کے دوسرے شہر میں، تو کیا پھر اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ صاحب خود لیں گے، یا پھر وہی کہا جائے گا کہ جی قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تو فوج کے ہیں، تو آپ نے اختیار بھی لے لیا، فوج کیا نام ہے پولیس کو اختیار دے دیا، سی ٹی ڈی کو اختیار دے دیا، تو کیا بہت بھاری ذمہ داری نہیں لے لی صوبائی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے جب ہمارا جرگہ آیا تھا یہاں پہ مشان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس رات انہوں نے ان جرگے کے ساتھ یہ حلف لیا تھا کہ اگر مجھے امن کے حوالے سے، میں آج اس طرح ہاتھ کر کے میں آپ کے ساتھ حلف نیوت لے رہا ہوں اور اللہ کے گواہ بنا کے لے رہا ہوں افسروں کے ساتھ، کہ اگر مجھے امن کی بحالی میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی رکاوٹ، خواہ میری کوئی حکومت ختم کرے، کوئی گورنر راج لگائے، کوئی کچھ کرے، لیکن میں ہر حال میں آپ کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ میں نے اسٹیج پہ بھی اس دن کہا تھا کہ یہ جملہ کافی تھا کہ اگر کوئی پھر میری کمیٹی کا ممبر نہیں بننا چاہتا، ان مطالبات کو مانتا نہیں ہے، کوئی اس مطالبات کو اگری نہیں کرتا، تو شاید وہ پھر میری کمیٹی کا پھر ممبر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایک توقع اور اعتماد کی وہی بات تھی۔ آپ نے جیسے کہا پولیس نے ایک ٹاسک، ایک ذمہ داری ہم لوگوں کے سر پہ ڈال لی ہے، رسپانسبلٹی پولیس ہماری سی ٹی ڈی یا ہمارے جو ادارے ان کے سروں پہ آ گئی ہے۔ رسپانسبلٹی، ذمہ داری، ہاں ہم چیلنج ایسے قبول کرتے کہ لا اینڈ آرڈر، امن امان کے قیام ہماری ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان پالیسیز کہ اگر وفاق سے ہمارے اوپر کوئی امپوز کرے، وہ ہمارے اوپر اس چیز کو لاگو کریں، وہ ایز اے پروونشل یا ایز اے صوبہ ایسی پالیسیز کی ہم نے کل بھی مخالفت کی تھی، آج بھی کریں گے۔ اسی ایوان کا جس میں آپ یہاں پہ آ کے بیٹھتے، ہم سارے بیٹھتے، یہ پورے ایک نمائندہ اقوام کی، تمام پارٹیوں کی، پورے خیبر پختونخوا کی آپ ریپرزنٹیشن ہے یہاں پہ۔ اور اس نے اگر ایک بات فرض میں کہہ دوں کہ عزم استحکام کے حوالے سے بات کی، تو ان کی سفارشات، ان کو تجویز اس پہ عمل کرایا جائے، عوامی رائے کو ہموار کرایا جائے اپنے لیے۔ عوام اگر آپ کو کہے کہ آپ چیز پہ کریں تو بے شک جائے، اگر عوام آپ کو کہتی ہے کہ نہ جائے، اور 4.5 کروڑ آبادی وہ اگر آپ کو کہتی ہے کہ آپ نہ کریں، لوگ آپ کے ساتھ اس چیز میں نہیں ہیں، تو میرے خیال میں جنگیں یا لڑائیاں اس چیز کا حل نہیں ہے کہ آپ عوامی رائے پہ انحصار نہ کریں، عوامی رائے کے برعکس اپنے فیصلے کریں۔ ہم اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے، اور یہ نمائندے ایوان نثاروں کا، کچھ ہماری پارٹیز جو وفاق میں برسردار ہے، کچھ ہماری پارٹیز جو یہاں پہ ہمارے ساتھ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو انہوں نے ایگری کر دیا کہ ہم آپریشن کا اگینسٹ ہیں۔ وفاق میں وہی لوگ، ہمارے 2 وزراء صاحبان، وہ کہتے رہتے ہیں، اس دن بھی یہ کہا تھا، دھرنے میں بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، نہ تو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، نہ کسی پارٹی کا تھا۔ ہم امن کے ایک جھنڈے نیچے تلے جمع ہوتے ہیں، میرے سینے پہ، میرے سر پہ، نہ تو میرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں۔ ہم نے امن کے لیے اٹھایا تھا، اور امن ہم نے اگر مانگنا تھا تو خیبر پختونخوا کے لیے مانگنا تھا، ہم نے کسی ذات یا انفرادی حیثیت سے وہ نہیں مانگا تھا۔ غیر سیاسی امن مارچ تھا، اس کا ایک ایجنڈا تھا جس پہ امن لکھا ہوا تھا، بالکل۔ اور پھر آخر میں جب جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے شیر افضل مروت سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے عمران خان کے نعرے لگواتے ہوئے سنا، جی، تو اس کا بھی کچھ لوگوں نے نوٹس لیا ہے کہ جی یہاں پہ یہ نعرے نہیں لگنے چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کی جنگ چھیڑی ہے۔ عمران خان نے جیل سے یہ کہا تھا کہ بنو کے واقعے پہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ بنو کے واقعے کا نوٹس لیں۔ ذمہ داری میری کیبنٹ کے ممبر کی، علی امین صاحب کی چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، لیکن عمران خان نے بنو کی آواز جیل میں محسوس کی، وہاں پہ اس نے اب بنو کے عوام کی آواز پہ لبے کا اپنے چیف منسٹر کو میسج بھیجا کہ آپ اس واقعے کی پراپر ایک جوڈیشل انکوائری کریں۔ تو اس لحاظ سے کہ بنو کے عوام عمران خان کو جتنا پختونیار ادھر عزیز ہے، اتنا جیل میں بھی عزیز تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں چونکہ مہمان تھے تو خیر ہے، انہوں نے اگر نعرہ لگا دیا، مہمان اپنی جگہ پہ بات ہے، ہم اس کو ایگری کریں گے، لیکن اگر ایک بندہ ہمارے لیے جیل میں بھی اس کی دھڑکن، تڑپ، احساس ہو، اور چیف منسٹر جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے ہمارے ساتھ گئے، ایسے پالیسی وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی، تو علی بھائی نے اگر نعرہ، میں تو اس کو بھائی کہتا ہوں، یہ نعرہ لگایا تو عمران خان کا نعرہ صرف اس وجہ سے تھا کہ بنو قوم کے لیے اس کی دھڑکن، اس کا احساس، جتنا اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کی بنو کا۔ آپ نے بھی سارے سلسلے کے دوران کبھی لگایا عمران خان زندہ باد کا نعرہ یا ان کے لیے؟ سارے سلسلے میں نے کہا اگر میرا بڑا لگاتے تو شاید میرا بھی اس دن یہ ہوگا۔ اچھا
ٹھیک ہے. میرے بڑے نے نعرہ لگایا, لبیک عوام نے بھی کہا. عوام کی طرف سے کوئی ایسا نعرہ تو نہیں ہوا کہ نا ہم عمران خان زندہ باد نہیں کریں, نہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا, عوام نے سپورٹ کیا. مینڈیٹ ملا ہے, بنو سے مینڈیٹ ملا ہے. سر پتنار صاحب یہ جو 16 مطالبات تھے, امن مارچ بھی ہو گیا, پھر وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا, جلسہ بھی ہو گیا, اعلانات بھی ہو گئے, ایپیکس کمیٹی میں بھی ساری یقین دہانی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے مطالبات مان لیے جائیں گے؟ کیونکہ میں کل سن رہا تھا کہ جانی خیل کا معاملہ اٹھایا گیا عدنان وزیر کی جانب سے اسمبلی میں کہ جی وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ جو 4 لاشیں انہوں نے تقریباً 25 یا 26 دن تک رکھی تھی, احتجاج کیا تھا, اور وہ جو معاہدہ ہوا تھا جس پہ شاید آپ بھی موجود تھے اور آپ کا بھی کردار تھا, اس میں محمود خان کا بھی اس میں سائن تھا اس معاہدے کے اوپر, جی, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا, پورا نہیں ہوا, وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے. بات مطالبات کی نہیں ہے. بیچ میں جب یہ مطالبات اناؤنس ہوئے تو اس کے بعد بجٹ ہمارا آ رہا تھا, میں اس وقت معاہدے میں خود موجود تھا, اور اس میں کچھ ایسے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فلانے بندے کو آپ عوام کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ اسی رات ہوا تھا. کچھ ایسے تھے جو ان کے کسٹڈی میں تھے, ہم نے ان کے ہینڈ اوور کر کے دے دیے. ان کے شہداء کے لیے پیکج وغیرہ کی بات ہوئی, وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا. باعزت ان کی تدفین ہوئی. ہم وہ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ عوام لاشوں کے ساتھ سڑکوں پہ ہو. لیکن جب معاہدہ ہوا, ایگریمنٹ میں چیف منسٹر نے دل بڑا کر کے ان کو ایک وہاں پہ ایز اے پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ یا کسی بھی لحاظ سے اس کو دے سکتے ہیں. حلقہ ہمارے منسٹر صاحب تھے, ان کے ساتھ شاہ محمد وزیر صاحب ہمارے چونکہ منسٹر تھے اسی حلقے سے تھے. 2 ارب روپے کا ان کو ایک پیکج دیا, اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے دیا. اور واقعی وہ لوگ ڈیزرو کرتے اس چیز کو, لوگوں کو پیکج ہو, کیونکہ اس حال میں جس حال میں وہ رہ رہے ہیں ان کو ضرورت تھی کہ وہ ان کو پیکج ایک اصلاحات سے ملے. لیکن بجٹ آئی, بجٹ میں باقاعدہ اسکیموں کو ایک شکل دی گئی, ان کو ریکارڈ پہ لایا گیا, اپروول کی منظوریوں میں ٹائم لگا. بعد میں ہماری جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہاں پہ پہنچی 16 مہینے میں, تو وہ چیزیں ساری رک گئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب دوبارہ گورنمنٹ آ گئی. میں کل خود اس چیز کو پڑھ رہا تھا, اس میں ہمارے پی ایچ ای کی بھی اسکیمز ہیں, ٹیوبیلز وغیرہ کو ان کو 10 وغیرہ کروائے گئے تھے. میدوں کو انشاءاللہ وہی شکل دی جائے گی جو ان کے ساتھ منوان ایگریمنٹ ہوا تھا. پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس علاقے کو اوپر اٹھائے. کالجز کی بات ہوئی, آج بھی عدنان وزیر صاحب ہم تھے, اریگیشن سیکرٹری کا آفس گئے تھے, وہاں پہ چونکہ ہماری ایک اریگیشن کی کالونی تھی, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ایز اے بائی کیبنٹ آپ ان کو وہ اریگیشن کالونی کو گورنمنٹ کالج کے لیے آپ ہمیں کر کے دیں, کیونکہ اگر میں اپنی زمین پہ کسی اور کی زمین پہ بناؤں گا تو کل مالک مکان والا مسئلہ چلے گا. لیکن یہ اگر سرکاری زمین پہ یہ کالج بن گیا تو لوگوں میں یہ وہ احساس محرومی نہیں پائے گا اس لحاظ سے کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ایسے ہے کہ ان کو انشاءاللہ جامع پہنایا جائے گا. لیکن آپ کو بھی مالی مشکلات مسائل کا اندازہ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پہ فائنینشیل کا معاملات چل رہے کیا نہیں چل رہے. لیکن ان کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے انشاءاللہ, کل میں نے ہاؤس پہ بھی یہاں پہ ان کو کر کے ایگری کر کے کہا تھا کہ آپ آئیں, ہماری جو بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح پہ ایپیکس کمیٹی بنے گی اس میں بھی اس چیز کو چھیڑیں گے, نیکسٹ میں بھی اس چیز کو لائیں گے, اور آپ کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہو ہم اس چیز کو من آپ کے ساتھ ایگری کریں گے. رہی آپ کے 16 نکات کی بات کہ ہم نے 16 نکات چھیڑے تھے, 16 نکات میں ہماری کچھ ایسی باتیں ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, مشکلات مسائل سے درپیش ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ غلام خان بارڈر کی بات ہوئی تو سر نے ایگری کر دے کہ تجارت کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اگر اپنے عوام کو تجارت کا موقع دیں تو اس سے ملیٹنسی پہ بھی اثر پڑے گا. لوگ اپنے کاروبار بھی کریں گے, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالیں گے, عزت دار زندگی بھی گزاریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ایگری کر دیا, 1-2 نام تو مجھ سے بھول گئے لیکن انگور اڈا, خرلاچی اور ہمارا کرم ایک 2 اور مقامات ہے, اور ساتھ غلام خان وغیرہ بارڈر کے ان کے بعد کہ ہم تجارت کے لیے ہر حال میں کھولیں گے تاکہ ہمارے عوام کو ہو ملے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مسائل مشکلات پہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپس میں استحکام کے حوالے سے کل پہ بات ہوئی. اور میں سب سے اس چیز پہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے چیف منسٹر کا, ان سارے ایپیکس کمیٹی کے ممبران کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیں سٹارٹ میں بلایا گیا تھا کہ آپ آئے بیٹھے دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, چیف منسٹر کے یہ الفاظ تھے. لیکن جب ہم بیٹھے, جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر ابراہیم صاحب تھے, این پی کی طرف سے باز محمد خان صاحب تھے, سینیٹر تھے لیکن پارٹی کی بیس میں نہیں تھے, ایز اے وہاں سے جرگن کو مشرقی سے تو کروایا تھا. ناصر صاحب ایک ہمارے تھے ٹریڈ کی طرف سے, ناصر خان بنگش. جی جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا عدنان وزیر صاحب تھے, ساتھ میں خود تھا. جب ہم بیٹھے وہاں پہ گئے تو سر نے ہمیں, سیم صاحب نے ہمیں کھل کے کہا کہ آپ کھل کے اپنی باتوں پہ ڈیبیٹ کر سکتے, ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے ایک ایسی بات چیت وہاں پہ سٹارٹ کی کہ ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے کہ آپ یہ بات چھیڑے یا نہ چھیڑے. 16 نکات کے ساتھ اگر آپ کا کوئی نقطہ ہے تو آپ بھی سی بنو سے اور شاید آپ سٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پولو گراؤنڈ کا ہم نے ذکر چھیڑا,
کی ضروری ہے. سر اس دن اسٹیج پہ بھی سی ایم صاحب ایگری یہ کرتے پولو تھے. گراؤنڈ کھول دیا جائے گا انشاءاللہ امید ہماری یہی ہے کہ اگر کھول دیا جائے تو کون سا خرچ میں. اس میں صرف ہماری بات یہ کہ آپ کے فاصلے کم ہو جائیں گے. ہاں لوگوں کے دلوں میں ہم نے ماحول ایسا بنانا خلیج ہے, بڑھ جائے گی. ہاں ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ کل ہم اپنے لوگوں کو ایک اویر وہ بھی دے دیں, سیاحت کھیل تفریح وہ بھی دے دیں, ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں سے یہ غبار اپنے کام کرنا ٹھیک ٹھیک. کہ جو فاصلے بڑھ گئے زیادہ اچھی اس کو تجویز ہے. کم اور کرنا. آخری ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک گیٹ میرن شاہ گیٹ کا ایشو ہے. اچھا میرن شاہ گیٹ میں میران شاہ گیٹ مسلم گیٹ. مسلم گیٹ جس کو ابھی میرن شاہ گیٹ کہتے اچھا ہیں, وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے موومنٹ کرتے ہیں. ڈی سیز ہمارے, ڈی پی اوز, ہائی کورٹ, ہاں جی وہ پی سارے او, دفاتر اندر ہیں. کمشنر کا, اے پی اے کا, ہمارے اکاؤنٹ آفیسز سارے, ریونیو ڈپارٹمنٹ, ہمارا سارا ادھر ہی وہی کام کر رہے ہیں. ایک دن 2 دن 5 دن تو لوگ برداشت کر لیں گے, لیکن اگر دن بدن لوگ وہاں پہ جا رہے اور روزانہ کی شکل میں جا رہے تو وہ کیسے اس چیز کو افورڈ کر سکتے کہ مشکلات ہیں. تو میں نے خود ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیں, ہماری سول پولیس ہماری ان کے حوالے کر دیں. ہاں ضرور اپنا سسٹم میکینزم آپ کا اسٹرینتھن بنے گا, کوئی سیکورٹی موقع نہ ملے, لیکن آپ ان کے حوالے کریں. بیچ میں جو خلیج, جو گیپ, جو فاصلہ پیدا ہوا ہے عوام کے اور اداروں کے درمیان, یہ کم ہو جائے گا. اور عوام میرا آپ کو اپنی ہموار کرنی چاہیے. تو باقی تو عوام اگر آپ کے پیچھے لگی ہے, آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے تو عوام کی وجہ سے, مجھے اگر آج کوئی جانتے تو عوام کی وجہ سے جانتے ہیں. عوام میرے پیچھے نہ ہو, مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو, تو میں تو وہی پختونیار ہوں. ٹھیک. آخری سوال, کچھ بہتری آئی ہے؟ بنو کے لوگ تاجر تنظیموں کی کال پہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کوئی کم ہوئی ہے بجلی کی, اور اس حوالے سے کوئی مطالبہ بھی اس میں سامنے نہیں آیا؟ میری ذاتی رائے اس کے بارے میں انشاءاللہ 15 دن بعد میرا خود جانے کا رضی ہو سکتی ہے, اس ہفتے جاؤں. جس طرح ہم نے ایک یونٹی کا مظاہرہ کر کے ایک امن کے حوالے سے متفق ہوئے ایک بات پہ, اس پہ بھی حوالے سے میری ذاتی رائے, اور میں اپنے اس جرگے کو ہم ایک تو یہ کہ مضبوط کریں گے. ہمارا 50 رکنی جرگے سے ہم جائیں گے کہ ہم 150 نہیں 500 بندوں کا ایک جرگہ, جس میں ہر یونین کونسل سے 10 مشان, ہر یونین کونسل 10 مشان ہو. ٹھیک ہے. اور اس 10 مشان کا ہم اس چیز پہ بونڈ کریں کہ آپ کے پیچھے 10 بندوں کی ایک فورس بھی ٹائم ہونی چاہیے, کہ ہم منٹوں میں گھنٹوں میں آپ کوارڈینیشن کر کے جرگہ بھی کریں, جلسہ بھی کرے, دھرنا بھی کرے, جلوس بھی کرے, اپنی کن چیزوں کے لیے. میری ذاتی رائے اس میں کہ میں آج آپ کے فورم سے بھی, کل ہم جو جا رہے ہو ادھر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم ساروں کو اکٹھا کریں, اکراس دی بورڈ کریں, پارٹی سوچ سے ماں سوا کریں. بنیادی جو ہمارے علاقے کے مسئلے مسائل مشکلات ہیں, جس میں ہماری ہیلتھ کی, ایجوکیشن کا, اور روڈز کا, یا پانی کا تو میں ذکر نہیں کروں گا, تو اپنے ہی ہاتھ میں, یا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایجوکیشن, روڈ, ہیلتھ اور لائن آرڈر کی تو انشاءاللہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب بجلی کا بات آپ نے کی, ان پہ ہم آئے بیٹھے. اداروں کو کوارڈینیشن میرا کام ہے, میں ان کو ان کے لیے لاؤں گا, ان کے ساتھ بٹھاؤں گا. کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اداروں کی جو ذمہ داریاں ذمہواریاں ہیں وہ ان کو پورا کریں گے, تاکہ کل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, بجلی کی وجہ سے لائن آرڈر کی سچویشن دوبارہ نہ بنے. حادثہ ہوا تو پورا بنو پھر دوبارہ اسٹیج پہ اکٹھا ہوگا. میں ذاتی طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسے مشکلات کا شکار ہو, بار بار ایسے واقعات ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری لائن آرڈر کا سسٹم ڈسٹرب ہو یا اداروں کے لیے مشکلات بنے. میں یہی چاہوں گا کہ ہم ان ساروں کو اکٹھے بٹھائیں. اداروں کی مشکلات ہیں, کلی کچہری کرے, جرگ کرے, ان کو بلائیں, اکراس دی بورڈ کرے. ہیلتھ کے حوالے سے اگر کوئی ہو مسئلے مسائل مشکلات ہیں, ہم ان چیزوں کو وہاں پہ اپنے نمائندہ جرگے میں اس عوام پہ ڈسکشن کریں, ان پوائنٹس کو سلیکٹ کریں. ان پوائنٹس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے مشران کو سی ایم صاحب کے ساتھ بٹھاؤں کہ ہماری یہ 4-5 ہمارے مشترکہ اس بنو کے مسائل آپ اس کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو انشاءاللہ اگر یہ اس طرح کا ہوا, ایک تو اتفاق آپس میں ہمارا رہے گا. اور میں آگے بھی یہ سلسلہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری گورنمنٹ ہے, کل کسی اور کی حکومت ہو. میری تو اللہ کی خواہش ہے, دعا ہی ہے کہ عمر ہماری یہاں پہ صوبے میں جس طرح تیسرا ٹرین جا رہی ہے, چوتھی بھی ہو, 5 بھی ہو, باقی اللہ کے کام ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل کسی کبھی حکومت ہو یہاں پہ, ہم اس پارٹی, اس مشران سے, اس حکومت سے اپنے علاقے کے لیے مسائل, گیس کا مسئلہ ہوا, اس مسائل پہ مطلب یونٹی برقرار رہے, اور ہم وہ مسائل مشکلات ہم خود سلیکٹ کریں, پوائنٹس وہ کریں, اور وہ پوائنٹس پھر ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یا اس نمائندہ اسمبلی میں ہم یہاں پہ لے کے آئے, اور ان کو مشکلات کو ہم
حل کرنے میں ان کے عوام کی مدد کرے. تو میں آپ کے فورم سے بھی ہے سارے مشاہد سے وہ بات ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, سیاسی وابستگی اپنی جگہ پہ, ہم نے اس پہ نہیں کرنا. ووٹ سیاست جس کا دل جس طرف دھڑکا ووٹ اسی کو دینے ہیں, لیکن مسائل مشکلات ہمارے مشترک ہیں وہاں پہ. پانی کا مسئلہ, ہیلتھ کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, روڈز کا مسئلہ, یہ ہمارے مشترک کے مسائل ہیں. آئے ہم اس پہ بیٹھے, اس پہ ڈسکشن کریں. منشیات کا مسئلہ میں نے اس دن بھی کہا تھا, تو ان مشکلات پہ ہم آئیں بیٹھے, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائڈ کریں, پھر پوٹینشیل گورنمنٹ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ مجھے ایسا رہا کہ انشاءاللہ بنو کی تاریخ بھی بدل جائے گی, اور پورے خیبر پختونخوا کے لیے بھی بنو ایک رول ماڈل, جس طرح ہم نے یہ دھرنا, امن دھرنا پورے خیبر پختونخوا کے لیے ہم نے رول ماڈل ڈکلیئر کر دیا. چیف منسٹر وہاں پہ گئے, ہم ایپیکس کمیٹی میں نمائندگی کا موقع ملا, تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. ایسا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم رول ماڈل کی حیثیت اختیار کریں پورے خیبر پختونخوا کے لیے, کہ اگر اتفاق ہے اور اتفاق ہو تو آپ کی مشکلات مسائل بھی کم ہوں گے, اور ساروں کو یکساں سہولیات فیسیلیٹی ملے گی. اور آخر میں پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میں اپنے پریس برادری کا, اپنے تاجر بھائیوں کا, اپنے ان تمام دوستوں کا, بنو کے عوام کا, ان ماں بہنوں کا, خاص کر ان بھائیوں کا, بیٹیوں کا, والدین کا شکر گزار ہوں جس کے بچے زخمی یا شہید ہوئے. میں ان تمام شہداء کو آج ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہید بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں. آج جس کردار جس اسے اس مٹی نے ہمیں بہت قدر دی ہے, اس مٹی نے ہمیں بہت عزت دی ہے. میرے سامنے میرے پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہے, میں نے بار بار کہا کہ جتنا ہمیں یہ جھنڈا مقدم ہے اتنا ہمارا امن کا جھنڈا میں مقدم ہے, جتنا میرا امن کا جھنڈا مقدم ہے اتنا یہ جھنڈا ہمارے مقدم ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ, ساروں کے ساتھ, ہم پورے پاکستان کا, پورے عوام کا, پورے خیبر پختونخوا کے ان عوام کو, ان مشران کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے بنو آ کر ہمارے ساتھ ہمدردی کی, ہمارے ساتھ ہمیں غیر کا احساس نہیں دلایا بلکہ اپنائیت کا ہمیں احساس دلایا. ہم انشاءاللہ ہر اس فورم پہ پورے خیبر پختونخوا کی بات کریں گے, پورے بنو کے عوام پورے خیبر پختونخوا کی بات کریں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. اس کے مشران آئے وہاں پہ اپنے علاقوں میں بنو کے عوام کے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا. یہاں پہ میں اپنے پروونشل اسمبلی کے سارے کولیگس کا, دوستوں کا, بھائیوں کا, اس اسمبلی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا پوائنٹ جو عزم استحکام کے حوالے سے تھا, اس پہ یہاں پہ اسی دن ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ ہم بنو میں مصروف تھے, لیکن فون پہ ان کے ساتھ بات ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, قرارداد آئی. میں اسپیشلی ہمارے اسپیکر صاحب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس پہ, انہوں نے یہاں پہ ڈسکشن کا موقع دیا, اور بات ہوئی انشاءاللہ کہ بنو رول ماڈل تھا. ہم چاہتے تھے کہ بنو میں سی ایم صاحب آئے, علاقے کی پالیسی, صوبے کی پالیسی میں اناؤنس کرے, کیونکہ ایک مومنٹ, ایک تحریک بنو سے شروع ہوئی تھی جس میں شہید بھی آ گئے, جس میں لوگوں نے قربانیاں بھی دی, اور آگے کی مشکلات کے لیے بھی لوگ تیار ہوئے. تو شکر گزار بھی ہم اس الفاظ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا پختونیار صاحب, اور امید ہے ناظرین آپ کو بہت ساری معلومات بنو کے حوالے سے ملی ہوں گی, اور بنو کے لوگوں نے ثابت کیا کہ اتفاق اور اتحاد سے بہت بڑے بڑے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, اور اسی اتفاق کی ضرورت پورے صوبے کو بھی ہے, اور اس وقت اسی اتفاق کی ضرورت پورے ملک کو بھی ہے. بہت شکریہ.